अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे रमज़ान के ख़ास दिनों को। तो जनाब, आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 41। फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 41 की तरफ। खाने और चाय की बैठक के बाद जब रात को सब अपने अपने कमरों में आराम के लिए चले गए तो एहतशाम ने बीबी जान के कमरे का रुख किया, क्योंकि उसे लगा कि रुखसती वाले मामले पे उसे बीजान से बात करनी चाहिए। अब जब उसके और सारा के दरमियान कशीदगी की फ़िज़ा कायम है, इस सूरत हाल में वो बिल्कुल भी रुखसती नहीं चाह रहा था। दस्तक देने पर दूसरी तरफ से बीजान की आवाज़ सुनाई दी। आ जाओ बच्चों, कौन है? बीजान की तरफ से इजाज़त मिलते ही एहतशाम अंदर दाखिल हो गया, जबकि दरवाज़ा नीम वाही छोड़ दिया। एहतशाम बेटा तुम आओ बैठो। बीजान उसे अंदर आते देखकर लहजा भर को चौंक गई, क्योंकि उसके चेहरे पे साफ दर्ज था कि वो किसी उलझन में है और उनके पास शायद उसे सुलझाने आया है। उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया, मगर वो बैठने की बजाय पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले टहलता हुआ उनके कमरे की खिड़की के पास आ खड़ा हुआ, जो कि बाहर लॉन की तरफ खुलती थी। कर्टन हटाकर बाहर झांकने लगा। बाहर छाया अंधेरा स्याह काली रात की चादर के पर फैलाने का पता दे रहा था, लेकिन फिल वक्त उसे इस अंधेरी स्याह रात में ढके लॉन को तकना ही मुनासिब लगा, क्योंकि उसके यहाँ खड़े उनका मकसद उनसे अपने तासुरात को छुपाना था। इतना तो बीजान भी समझ गई थी, जब ही खामोशी से उसकी पुश्त तके उसके लब वाह करने की मुंतज़िर थी। आम हालात होते तो सारा खुशी से फूलें नहीं समाती, लेकिन अब जो हालात दरपेश थे उसके पेश नज़र सारा भी काफ़ी बेचैन थी। इस बेचैनी को मिटाने के लिए उसने बीजान के कमरे का रुख किया था, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही अंदर से वही मानूस गंभीर आवाज़ उभरी तो उसके कदम वहीं जम गए। वो वहीं दरवाजे के पीछे खामोशी से खड़ी हो रही। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी रुखसती वाले फैसले पर एक बार फिर से नज़रसानी कर लें। एहतशाम ने तमहीद बांधी तो पहली ही बात में बीजान उसके यहाँ आने का मकसद समझ गई, जबकि बाहर खड़ी सारा चौंकते हुए दरवाजे के और करीब हुई थी। बस हम फैसला कर चुके हैं, कल ही रुखसती होगी, फिर नज़रसानी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। लेकिन तुम्हें भी इस फैसले से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। बीजान का अंदाज़ कतई था। क्या हम दोनों की रजामंदी आपकी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखती, या आप लोग ज़रूरी ही नहीं समझते? क्या हम दोनों की रजामंदी किसी भी फैसले में शामिल नहीं होगी? एहतशाम ने चुपते हुए सवाल किया। जो तुम कर चुके हो एहतशाम, क्या उसके बाद किसी रजामंदी की गुंजाइश बचती है? बीजान का अंदाज उसे सहजाया लगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इस सवाल से इतना तो जाहिर हो गया था कि ये फैसला उसी रात की गलतफहमी का नतीजा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। जब ही उसने बेचैन होते हुए पहली बार पलट कर उनकी तरफ देखा। मैं अभी इस बात को दोहराना नहीं चाहती। जो भी है, कल सारा की रुखसती होकर रहेगी। बीजान तो गोया आज भी उसकी बात सुनने की रवादार नहीं थी, जब ही अपने फैसले पर अटल रही। इस बात पर सारा का दिल तो जैसे मुट्ठी में आ गया था। और मैं नहीं चाहता कि अभी रुखसती हो। निकाह में आप लोगों ने ज़बरदस्ती की तो क्या अभी ही कुछ करेंगे? एहतशाम ने रुख मोड़े फिर से बाहर देखा, गोया अपने चेहरे के तासुरात और उतार चढ़ाव को उनसे छुपाना चाहता था। अपनी ख्वाहिश के इजहार के साथ ही दूसरी बात पे उसके लहजे में शिकवा दर आया, जबकि उसकी बात पर सारा के दिल पे लगी गिरा पुख्ता होने लगी थी। इस शख्स के ख्यालात जानने के बाद वो उस दरवाजे से पुश्त टिकाए कर्ब की हदों को छूती सख्ती से आंखें मूंद गई थी। उसे लगा कुर्बत के वो चंद खूबसूरत लम्हात महज शराब ही तो थे। उसे निकाह वाली रात कही गई एहतशाम की बातें याद आने लगी तो लगा कि दिल पे जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो, जिसका बोझ हर गुजरते लम्हे में बढ़ता जा रहा था। और तुम क्यों नहीं चाहते अभी रुखसती हो? वैसे हमारा भी अभी ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब तुमने हमें यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। बीजान ने सपाट से अंदाज में अपने मौक़िफ़ पर रोशनी डाली। बस कुछ वक्त चाहिए।
خیر، آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں آپ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر جلد بازی میں یہ فیصلہ تو نہیں کر رہی؟ احتشام نے اپنی سنوائی نہ ہونے پر کم از کم اتنا باور کروانا چاہا کہ وہ سب غلط فہمی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ دیکھا تھا اسے کسی طور بھی غلط فہمی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ بی جان اپنی بات پر مصر تھیں۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں بی جان۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ احتشام آ کر اس طرح کی گری ہوئی حرکت کر سکتا ہے؟ احتشام اپنے کردار کو مزید شکوک کی زد میں نہیں دیکھ سکتا تھا جب ہی قدرے تلخ لہجے میں گویا ہوا، جبکہ اس بات پہ سارا ایک بار پھر چونک گئی تھی۔ اچھا تو پھر صحیح کیا ہے بیٹا، تم ہی بتا دو مجھے، کیونکہ سوچا تو ہم نے عاشا اور احمد کے بارے میں بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی ایسی حرکت کریں گے، لیکن آج اس اندھے اعتماد کی بدولت ہی سنگین نتائج بھگت رہے ہیں، لیکن اب مزید بے خبری میں نہیں جی سکتے۔ بی جان نے بھنولے سکیڑے اس کی پشت پہ نگاہیں ٹکائے دریافت کیا اور ساتھ ہی موجودہ حالات پہ روشنی ڈالتے ہوئے اس کے کردار کے مشکوک ہونے کی وجہ بھی واضح کر دی۔ حالانکہ عاشا کے واقعے سے قبل تک تو بی جان کو یقین تھا کہ احتشام منفرد شخصیت کا مالک ہے جو کبھی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کر سکتا، لیکن آج کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ عاشا اور احمد نے ان کے اعتماد کو جو ٹھیس پہنچائی تھی اس کے بعد وہ کسی پہ بھی اعتماد بحال کرنے کی روادار نہیں تھی۔ میں اس کے کمرے میں فقط اپنا ریوالور لینے گیا تھا۔ اس نے اچانک سے اٹھ کر شور مچانا شروع کر دیا۔ میں اسے خاموش کروانا چاہتا تھا بس۔ آخر کار احتشام کو بھی اپنے حق میں لب کھولنے کی اجازت ملی تو اس نے 2 جملوں میں ہی تمام کہانی بیان کر دی۔ اس بات کے ساتھ ہی سارا کا دایاں ہاتھ مارے استعجاب کے اس کے لبوں پر آ رہا، کیونکہ وہ بھی تو فون کال پر اسے بدکردار گردان چکی تھی۔ تمہارا ریوالور اس کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ بی جان سوالیہ انداز میں بڑبڑائیں، کیونکہ انہیں لگا تھا کہ احتشام محض باتیں بنا رہا ہے تاکہ خود کو بے قصور ثابت کر سکے، جبکہ احتشام آقا اس بات پہ لبوں کو سی گیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ان کو بتائے کہ سارا اس کے کمرے میں آئی تھی اور وہیں سے ریوالور اٹھا کر لے گئی تھی۔ ایسا کرتا تو شاید وہ سارا کے بارے میں بھی کچھ ایسا ہی نہ سوچنے لگتی۔ ناراضگی اپنی جگہ، لیکن یہ اب اسے کہاں گوارا تھا، کیونکہ اب وہ اس سے منسوب تھی۔ اس کی خاموشی نے بی جان کے خیال کو یقین میں بدل دیا کہ وہ اپنی رات کی کہانی پر پردہ ڈالنے کی خاطر محض باتیں بنا رہا ہے۔ جاؤ آرام کرو، آج نہیں تو کچھ روز بعد رخصتی تو ہونی ہی ہے۔ جو کام عزت و وقار سے ہو جائے وہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ کچھ روز بعد عاشا اور احمد کی طرف تم دونوں کی طرف سے بھی کوئی نئی خبر سننے کو ملے۔ بی جان رخصتی نہ کرنے کی صورت میں اندر موجود اندیشوں کو ڈھکے چھپے الفاظ میں زبان پر لے آئی تھیں، جبکہ احتشام نے پرملال نگاہوں سے ان کے چہرے کا طواف کیا کہ وہ اسے کس حد تک گرا ہوا سمجھ بیٹھی تھیں۔ لیکن اب وہ ان سے کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، کچھ بھی نہیں۔ جب ہی مٹھیاں بھیجے بمشکل خود پر ضبط کرتے ایک جھٹکے سے کرٹن کو کھڑکی کے آگے کرتا وہاں سے پلٹا اور تیز قدم اٹھاتا باہر کی طرف بڑھا۔ دروازے کو غصے سے دھکیلا تو اس کے ساتھ لگی سارا توازن کھو بیٹھی اور منہ کے بل گرنے کو تھی جب احتشام نے سجابی نگاہوں کے ساتھ آگے بڑھتے اسے پیچھے سے دونوں بازوؤں سے تھامے سہارا دے کر تھام لیا اور گرنے سے بچا لیا تھا۔ سارا تو اپنی چوری پکڑے جانے پر مارے خفت کے نگاہیں جھکائے کٹہرے میں کھڑی تھی، جبکہ احتشام نے اسے سامنے کھڑے کرتے ہی سرد نگاہوں سے گھورا۔ اس کی خاموشی سارا کو کھلنے لگی تو اسے نگاہیں اٹھانے کی جسارت کرتے ہوئے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ کان لگائے باتیں سننے پر وہ اسے کھری کھری سنانے والا تھا، لیکن پھر لحاظ کے ہاتھوں مارا گیا کہ بی جان کے کانوں تک بھی آواز پہنچے گی اور انہیں بھی معلوم پڑ جائے گا کہ رات کے اس پہر ان کی نواسی صاحبہ دروازے سے لگی ان کی باتیں سن رہی تھیں۔ جب ہی زبان پر تالا لگائے برداشت کی حدوں کو چھوتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ سارا اب بے یقینی سے اس جگہ کو تکے جا رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے وہ اس کے حواس پہ طاری کھا جانے والی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس نے دل پہ ہاتھ رکھے تشکر بھرا سانس لبوں سے خارج کیا، گویا آج تو اس کے خیال میں کوئی موضع ہی ہو گیا تھا۔ اس کی حماقتیں احتشام آقا کی لسٹ میں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں اور فی الوقت وہ خاموش تھا۔ ان تمام تر حماقتوں کے ساتھ کل جب وہ اس کے روبرو ہوگی تو جانے کیا ہوگا۔ جب سب کچھ اس کی دسترس میں ہوگا تو تمام حساب چکتا کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ اس خیال کے آتے ہی سارا نے جھرجھری لی
اور اس خیال کو جھٹکتے ہوئے کم از کم یہ پل سکون کی نظر کرنے کا سوچا۔ لیکن اس کا دل جن اندیشوں میں گھر چکا تھا، اب سکون تو کل کی ملاقات کا فیصلہ ہونے کے بعد ہی ملنا تھا، اور پتہ نہیں ملنا بھی تھا کہ نہیں، یہ تو وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ سارا ہلکی دستک کے ساتھ ہی قدرے جھجکتے ہوئے بی جان کے کمرے میں قدم رکھ چکی تھی۔ اس نے کسی حد تک خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ آ جاؤ سارا بیٹی۔ بی جان نے اسے یوں جھجکتے دیکھا تو محبت بھرے لہجے میں گویا ہوئی، جو سارا کی ہمت بندھانے اور اعتماد بحال کرنے کو کافی تھی، کیونکہ کچھ دیر پہلے وہ شخص اپنی کھا جانے والی نگاہوں سے اس کی جو حالت دگرگوں کر گیا تھا، اس کے بعد بی جان کی یہ جملے اسے حواس میں لانے کے لیے کارآمد ثابت ہوئے۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے پاس آ بیٹھی۔ آؤ آج اپنی نانوں کے پاس ہی سو جاؤ، کل سے تو پھر تم، بی جان نے شرارت بھرے لہجے میں پیار کرتے ہوئے کہا تو سارا کے سامنے بما اس کی حماقتوں کے اس شخص کا سایہ لہرا گیا۔ اس بھیانک خیال کے آتے ہی اسے بمشکل تھوک نگلا، لیکن خاموشی اختیار کیے دوسرے ہی لمحے وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ٹانگیں بستر میں سیدھی کر کے بیٹھی بی جان کی ٹانگوں پر سر دھرے لیٹ گئی تھی۔ کیا آپ رخصتی والے فیصلے کو بدل نہیں سکتی؟ سارا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ تم دونوں ایسا کیوں سوچ رہے ہو؟ بیٹا جب نکاح ہو چکا ہے تو لازم ہے کہ رخصتی بھی ہو جائے، اور جو حرکت احتشام نے کی ہے اس کے بعد اس فیصلے میں بدلاؤ کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ بی جان نے اسے بھی باور کروا دیا کہ رخصتی ہو کر رہے گی، لہٰذا وہ اس خیال کو اپنے دماغ سے نکال دے۔ دیکھو بیٹا، میں جانتی ہوں یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا ہے کہ تم لوگ ابھی تک سمجھ نہیں پائے ہو، لیکن جب تک دوریاں حائل رہیں گی کیسے ایک دوسرے کو سمجھو گے؟ اس لیے ان دوریوں کی دیوار کو گرانے کے لیے رخصتی بہت ضروری ہے۔ پھر احتشام کا اس دن تمہارے کمرے میں آنا، گو کہ تم اس کے نکاح میں ہو، لیکن رخصتی سے قبل۔ وہ کچھ ثانیے خاموش رہیں، لیکن خاموشی طویل کیے بنا بات کو پھر سے جاری رکھا۔ ہمارے خاندان کی کچھ روایات ہیں بیٹا، میں انہیں مزید پامال ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ بی جان نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ گزشتہ کچھ عرصے میں وہ بہت کچھ دیکھ چکی تھیں، اپنے ہمسفر کو اس سب میں کھو چکی تھیں، سو اب پھر سے کوئی نیا قصہ زبان زد عام ہوتا وہ نہیں چاہتی تھیں، لیکن ان کے دل میں تو ابھی تک آشا مکین ہے۔ پھر ایسے میں قربتوں کے لمحات بھی دوریوں کو حذف نہیں کر پائیں گی دادو، نانو۔ سارا نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے اندر پنپنے والے اندیشے کو ان کے سامنے رکھ دیا۔ میری جان، مجھے یقین ہے کہ تم اپنی محبت سے اس کے دل میں جگہ بنا لو گی، اور اس کے دل پہ اس قدر قابض ہو جاؤ گی کہ اگر آشا کی یادوں کا ذخیرہ وہاں موجود بھی ہے تو احتشام اسے ایک کنارے لگا دے گا، یا ہر یاد کو ذہن و دل سے کوئی کونے سے نوچ کر باہر پھینک ڈالے گا کہ پھر جب بھی وہ اپنے دل میں جھانکے گا اسے تمہارے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ بی جان نے پیار سے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، گویا اس کے دل میں امید کی شمع جگانا چاہیے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ کل تک جو سارا سلطان بڑی بہادر بنی پھر رہی تھی، اب ایک بار پھر سے کمزور پڑ گئی تھی۔ اس کی وجہ اس کے دل میں جنم لینے والے اندیشے تھے، جو ہر گزرتے پل کے ساتھ اس کے دل پہ اس شخص کی دھاک بٹھاتے جا رہے تھے۔ وہ خاموش ہو رہی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا اب جب بی جان اپنے فیصلے میں اٹل ہیں تو اس کی لاکھ باتیں اور دلیلیں بھی شاید ان کا فیصلہ بدلنے میں معاون ثابت نہ ہوتے۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ بیٹی، کیا احتشام کا ریوالور تمہارے پاس ہے؟ بی جان نے احتشام کی بات کو پرکھنے کے لیے سارا سے گواہی طلب کی۔ اس سوال پر یکلخت ہی سارا کی ٹینشن بڑھ گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ سوال کچھ دیر پہلے بی جان اس شخص سے بھی تو پوچھ چکی تھی، اور بجائے اس کے کہ وہ انہیں سب سچ بتا کر اپنا دامن جھاڑتا، خود کو بے قصور ثابت کر لیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یقیناً اس کے پیچھے بھی کوئی منطق ہوگی۔ اب اگر اس نے بی جان کو سب سچ بتا دیا اور اس شخص کو اس بات کی بھنک بھی پڑ گئی تو اب کہ وہ میرا خون پی جائے گا۔ نہیں، مجھے اب کچھ نہیں بتانا۔ اس نے خوف سے آنکھیں موند لی تھیں۔ کیا بات ہے سارا بیٹی، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا؟ بی جان جو اس کے کھلے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرنے میں محو تھیں، اس کی خاموشی کو بھانپتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی تھیں۔ لگتا ہے نیند آ گئی ہے میری بچی کو۔ بی جان اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر بڑبڑائیں۔ جی نانو، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، آپ ناراض نہیں ہونا، ہم صبح باتیں کریں گے۔
سارا نے کمال اداکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یوں ہی آنکھیں موند دی ان کی ٹانگوں سے سر اٹھائے پیچھے تکیے پر سرکتے ہوئے جمائی لیتے ہوئے کہا، جیسے نیند کا غلبہ طاری ہو۔ ٹھیک ہے بیٹی، تم سو جاؤ، ہم صبح بات کریں گے۔ بیجان بھی شب بخیر کہتی کمرے کی لائٹ گل کرتی لیٹ گئیں، جبکہ سارا کے 14 طبق روشن ہونے کے ساتھ ساتھ پوری آنکھیں بھی کھل چکی تھیں، کیونکہ وہ کروٹ بدلے لیٹی ہوئی تھی اور اس کی پشت بیجان کی طرف تھی، اس لیے وہ اب اسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ رات بھر وہ کل کے بارے میں سوچتی رہی، سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے بھی نہیں پتہ چلا۔ اس پر سکون کی نیند سوتی لڑکی یہ نہیں جانتی تھی کہ کل کا سورج اس کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھرنے والا ہے یا اس کی زندگی کو بے رنگ اور تاریک کر دے گا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور جڑے رہے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ، جہاں آپ کو اس کے نئے ساتھ ملیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔